सब अहबाब अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं साथी, थोड़े पीछे हो जाएं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलमा इकराम आगे तशरीफ लाएं, थोड़ा पीछे हटें भाई, थोड़ा पीछे हो जाएं। उलमा इकराम के लिए आगे जगह छोड़ें। इधर आए नूरी साहब। हज़रात इकरामी, आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम जुमातुल मुबारक, और इस जुमातुल मुबारक में आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत, नाज़िश अहले सुन्नत, ताजदार अकलीम खिताबत, गाजी मिल्लत। और एक बात मैं अर्ज करता चलूं, आज हम मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं, बस रहे हैं, इज्जत और शान के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये सब इनके बुजुर्गों का फैज है जो आज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हजरत मुहद्दिस कचौचवी जब तहरीक पाकिस्तान उठी, नजरिया पाकिस्तान की बात हुई, तो सबसे पहले जिस खानदान ने अपना सब कुछ कुर्बान किया वो आपका खानदान है, आपका खानदान है। हजरत सैयद मोहम्मद कचौचवी, ये काम करते हैं, हम करते हैं इंशाअल्लाह। कचौचा शरीफ का नाम अगर ना लिया जाए और पाकिस्तान के बनने का नाम लिया जाए तो बात हुजूरी है। ये उसी खानदान के चश्मो चराग हैं। मेरी मुराद ताजदार अकलीम खिताबत, आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, मैंने आपका नाम यूरोप के हर मुल्क में सुना है। ऑस्ट्रेलिया गया हूं तो आपका नाम, फिजी गया हूं तो आपका नाम, न्यूजीलैंड गया हूं तो आपका नाम, इंग्लैंड गया हूं, कनाडा गया हूं, यूरोप में जिस मुल्क में गया हूं आपका नाम वहां चलता है। लोग इज्जत और एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ आपका नाम लेते हैं, नियाजमंदी के साथ आपका नाम लेते हैं, और लें भी क्यों ना, ये आपका हक बनता है। आज गुजरांवाला आमद पर ये मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे ज़हन के मुताबिक आपका पहला दौरा है गुजरांवाला में, और आपके इस मरकज को एजाज हासिल है कि पहली दफा गुजरांवाला में आपकी शख्सियत आपके पास आ रही है। और ज्यादा देर में आप और इनके दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। मैं एक बात, एक गुजारिश करूंगा कि जो यहां की रीत है, जो इस मरकज की रीत है, उसके मुताबिक आप इनका खिताब समाअत फरमाएंगे, ताकि आपकी यादें साथ लेकर, आपका ज़ौक़ साथ लेकर जहां भी बयान करें आप इनको भूलें ना। फिर नाराए तकबीर, बाहर वाले नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आस्ताना आलिया कचौचा शरीफ, आस्ताना आलिया हजरत अबुल बयान, और आप सब माशाअल्लाह। अब बिला ताखीर आपका खिताब शुरू होता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मिंबर पर तशरीफ रखें, ताकि आसानी के साथ तमाम अहबाब आपकी जियारत भी कर सकें और आप खिताब भी फरमा सकें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی ایمانداری کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ کا گھر ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. نماز کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. تو پڑھنا تو ہے. آج میری کوشش یہ ہے کہ نماز کو سمجھ کے جائیں. تاکہ آپ کی نماز سمجھ کے ساتھ ہو, کسی نہ سمجھ کے ساتھ نہ ہو. دو ہی لفظ ہیں جو بات جلسہ عام میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں میں کہتا, انشاءاللہ 20 منٹ میں کہنے کی کوشش کروں گا. مال آپ کو 1.5 گھنٹے کا ملے لیکن وہ 20 منٹ میں ملے. شارٹیسٹ پاسبل وے. دو لفظ اقیمو صلاۃ. اقیمو کے معنی قائم کرو اور صلاۃ کے معنی نماز. نماز کو قائم کرو. اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو. یہ اللہ کی مرضی ہے. جماعت کی مرضی تو یہ ہے کہ پڑھو. جب وہ ملتے ہیں تو پکڑتے ہیں چلو نماز پڑھو. یا اللہ یہ پڑھاتے رہیں گے, قائم نہیں کرائیں گے. آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حکم ہے اقامت صلاۃ کا. اقامت کا حکم ہے, پڑھنے کا نہیں. اب اقامت کے ریکوائرمنٹس میں 2 باتیں ہیں. اگر 2 میں سے ایک بھی کم کر دو گے تو قائم کر ہی نہیں سکتے. اور کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے 2 بات. آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں 2 بات ضروری. عالم دین بننا چاہتے ہیں 2 بات ضروری. آپ وکیل بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں, کچھ بھی بننا چاہتے ہیں, 2 بات ضروری. حافظ بننے کے لیے 2 بات کیا ضروری ہے؟ قرآن کو یاد کرنا ضروری, اور جب یاد ہو جائے تو اسی یاد کو بچانا ضروری. یاد کرتا جائے بھولتا جائے, یاد کرتا جائے بھولتا جائے, مرتے دم تک حافظ نہیں ہوگا.
ایسے ہی امیر کبیر بننے کے لیے، دولت مند اور دھنوان بننے کے لیے دو بات ضروری ہے، روپے کا کمانا بھی ضروری ہے اور کمائے ہوئے روپے کو بچانا بھی ضروری ہے۔ یہ گوجرانوالہ میں ایک شخص 2 لاکھ روپیہ روز کماتا ہے، امیر ہے کہ غریب؟ 3 لاکھ روپیہ روزانہ خرچ کرتا ہے، امیر ہے کہ غریب؟ اجی غریب کہاں، غریب کی بھی عزت ہوتی ہے، وہ تو پھٹیچر ہے۔ 1 لاکھ کا اس کا نقصان روزانہ ہو، 2 لاکھ کماتا ہے، 3 لاکھ گماتا ہے، تو 1 لاکھ گھر سے جاتا ہے، کبھی وہ امیر نہیں بن سکتا۔ عالم بننے کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے اور حاصل کردہ علم کو بچانا۔ میڈیکل آفیسر بننے کے لیے میڈیکل سائنس کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور پڑھی ہوئی معلومات کا تحفظ بچانا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی نماز قائم کرنے کے لیے 2 بات ضروری ہے، نماز کا پڑھنا ضروری ہے، پہلا ریکوائرمنٹ، پڑھے گا نہیں تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، قائم کب ہوگی؟ اور دوسری، پڑھی ہوئی نماز کو بچانا ضروری ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن بچاتا نہیں، تو پڑھتا گیا گماتا گیا، پڑھتا گیا گماتا گیا، پڑھتا گیا مٹاتا گیا، پڑھتا گیا لٹاتا گیا، تو نماز قائم کب ہوگی؟ تو کیا نمازیں برباد ہو سکتی ہیں، روزے برباد ہو سکتے ہیں، زکاتیں برباد ہو سکتی ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں؟ کیا ہمارے سجدے برباد ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارا رکوع برباد ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم سکتا لے کر کے گھوم رہے تھے، کیا سجدہ برباد ہو سکتا ہے؟ میں نے اسلام سے پوچھا کس کا سجدہ برباد ہو چکا ہے؟ تو وہ حضرت آدم کے سامنے جو اکڑا تھا، عبادت برباد ہو چکی ہے، سجدے برباد ہو چکے ہیں، بندگی برباد ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو عبادت کرنا آتا تھا، بچانا نہیں آتا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو آدم نبی علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا تو سارے فرشتے تعظیم میں چلے گئے، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ ایک بات بتائیے، آپ بھی بچیے اور اپنے پورے ملک کو بچائیے، کس سے؟ شیطان سے۔ شیطان کے خلاف تو قرآن بولا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ No doubt Shaitan is an open enemy of all mankind۔ کھلا دشمن ہے انسانوں کا۔ اور آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو رحمان الرحیم بعد میں کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ موڈ ہے سورہ رحمان پڑھنے کا، ارادہ ہے سورہ یاسین پڑھنے کا، مگر اسلام کہتا ہے ڈائریکٹ نہ پڑھنا، اللہ کو رحمان الرحیم اس سے پہلے کہو۔ کہیں گے صاحب جب اس کو پوجتے ہیں تو کہیں گے کیوں نہیں؟ کہا اس سے بھی پہلے اعوذ باللہ کہو، اعوذ باللہ پہلے، بسم اللہ بعد میں، آیت قرآن اس کے بعد۔ کچھ اندازہ لگا اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اے میرے بندو، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تم اللہ کو رحمان الرحیم کہو گے، یہ بعد میں کہنا، پہلے میرے دشمن کی مذمت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے شیطان کو مردود تاکہ معتبر ہو جائے درود۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی مرضی، پورا سسٹم یہی ہے کہ اعوذ باللہ پہلے، بسم اللہ بعد میں، آیت اللہ اس کے بعد، قرآن کی آیت اس کے بعد، اس سے پہلے بسم اللہ اور اس سے پہلے اعوذ باللہ۔ کیا مطلب؟ دشمن خدا سے تجھے جتنی نفرت ہوگی، محبت خدا اتنی معتبر۔ اور یہی میں اس درگاہ سے میسج دے رہا ہوں کہ دشمن رسول سے جتنی نفرت ہوگی، محبت رسول
ہو جائے تو ناروں کا نذرانہ پیکٹ میں دیکھ دیجئے گا، میں لے کے چلا جاؤں گا، تاکہ میرا 1-2 منٹ جو آپ کی نظر ہو جاتا ہے وہ بچ جائے۔ آپ کی بشاشت ہی میرے لیے کافی ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، شیطان کے خلاف خوب بولو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری برادری کا بھی نہیں ہے۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ جن ہے، تو ہماری ذات برادری کا بھی نہیں ہے۔ اب اگر شیطان کے خلاف میں کچھ بولوں گا تو کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ کیونکہ قرآن نے کہا ان شیطان للانسان عدو مبین، ہمیں جب وہ عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی ہے، اور للانسان، للمسلمین نہیں کہا، نوے بنی آدم کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے۔ تو جو انسانوں کا دشمن، تو انسانوں کو چاہیے نا اپنے دشمن کے خلاف سنے تو خوش ہو۔ اس ایکسپلانیشن کے بعد بھی اگر کسی کو برا لگا تو میں سمجھ جاؤں گا انڈر گراؤنڈ تعلق ہے۔ اچھا، آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آؤ اپنی بات کرو۔ بچنا ہے؟ 1 منٹ میں بتاؤں گا کیسے بچو گے۔ کیسے بچو گے؟ پہچان لو۔ 1 سیکنڈ میں نے بتا دیا، پہچان لو۔ پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ 1 سال کا 2 سال کا بچہ پیشاب پیخانے سے نہیں بچتا، کیوں؟ پہچانتا نہیں۔ 13-14 سال کی عمر میں جب پہچان جاتا ہے خوب بچتا ہے۔ تو جس سے بھی بچنا ہے اسے پہچانو۔ پوائزن سے بچنا ہے تو پوائزن کو پہچانو، جراثیم سے بچنا ہے تو جراثیم کو پہچانو، بیماری سے بچنا ہے تو بیماری کو پہچانو، شیطان سے بچنا ہے تو شیطان کو پہچانو۔ چلیے 1 منٹ میں اسے پہچانے، وقت کم ہے تو کم وقت میں بھی فارمولہ تو مل جائے کیسے پہچانے۔ دیکھو 2 جملے میں انشاءاللہ میں پہچانوانے کی کوشش کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا میری عبادت کرو، پیدا فرمایا اور کہا عبادت کرو، تو اس نے 6 کروڑ برس عبادت کی۔ 40 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 6 کروڑ سال، کویت میں سعودیہ میں جا کے نہیں، پوری دنیا میں۔ اگر اس کے سجدوں کی تعداد کا اندازہ اسے لگائیے کہ کتنے سجدے کیے ہیں، کہ اگر یہاں سے لے کے امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر کے نیوزی لینڈ تک بلکہ فجی تک، پوری ایک سرے سے دوسرے پوری دنیا میں اس کے سجدے زمین پہ رکھے جائیں تو رائے رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انکاؤنٹیبل سجدے بے شمار، 6 کروڑ برس۔ He devoted his best life in the worship of Allah Almighty, 60 million years. 6 کروڑ برس تک وہ عبادت کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ایک بار کہا میری عبادت کرو تو کتنا کیا؟ 6 کروڑ برس۔ اور جب اللہ نے کہا کہ آدم نبی کی تعظیم کرو، 1 سیکنڈ نہیں کیا، ہم پہچان گئے، ہم نے پہچان گئے، ہم نے پہچانا کہ نہیں کہ عبادت کہو تو کرے گا، نبی کی تعظیم کہو تو نہیں کرے گا۔ ہم پہچان گئے، آپ بھی پہچانیے، اور یہی اس کے غلاموں کی، مریدوں کی جماعت کی پہچان ہے۔ اس کی جماعت سے کہو عبادت کہو تو کریں گے، نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکات کہو تو دیں گے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، محلہ محلہ جانے کو تیار ہیں۔ لیکن جب تعظیم کی بات کرو تو بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہیں، اور جہاں اس کا انکار ہے وہی ان کا انکار ہے، تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے۔ ایک دوسری بات اور پہچانے، پوزیشن، وہ ایوان نمائندگان کا چنا ہوا آدمی نہیں تھا، پبلک نے سلیکٹ کر کے نہیں بھیجا تھا،
پبلک نے سلیکٹ کر کے چن کر کے چناؤ کر کے اس کو نہیں بھیجا. پوزیشن کا عالم یہ تھا کہ the door of paradise was open for him 24 hours. He was not needed to take permission, already permitted. یہ پوزیشن کا عالم تھا کہ جنت کا دروازہ اس کے لیے 24 گھنٹہ کھلا تھا. جب چاہے جائے, جب چاہے آئے. جنت کی ہوا کھاتا تھا, جنت کے جھولے پہ بیٹھتا تھا, فرشتے ڈوری پکڑ کے جھولا جھولاتے تھے. ہے کوئی شیخ الحدیث اس ٹکر کا؟ ہے کوئی شیخ التفسیر اس مرتبے کا کہ گجران والا میں بیٹھے بیٹھے سیدھے جنت میں چلا جائے اور وہاں ہوا کھا کر بھی چلا جائے؟ یہ پوزیشن تو نہ کسی کھلے دارالعلوم کی ہے نہ بند. جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے, جب چاہے جائے جب چاہے. فرشتے ڈوری پکڑ کے جھولا جھولاتے تھے. بٹ حقیقت کیا ہے؟ Get out from paradise, go in hell. نکل جنت سے جا جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا کہ نہیں؟ اس کی غلطی بتاؤ, اس کی خطا بتاؤ. نبی کی تعظیم سے انکار. اب اللہ کا فیصلہ سنو. اگر نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا جنت میں بھی ہو تو اللہ باہر کر دیتا ہے. نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا جنت میں جھولا جھولے تو اسے اللہ باہر کر دیتا ہے. ابے جب اندر والا باہر ہو گیا تو تم تو پہلے ہی سے باہر ہو, اندر جاؤ گے کیسے جب وہی جرم کرو گے جو اس سے ہوا؟ ایک نکتہ ہو, استاد استاد ہے, چیلا چیلا ہے, شاگرد شاگردی ہوتا, استاد کے ٹکر میں نہیں آتا. استاد کی استادی دیکھو. نبی کی توہین کیا, اور کیسے کیا؟ جب ابلیس نے ارادہ کیا کہ نبی کی انسلٹ کرنی ہے, نبی کی توہین کرنی ہے, تخفیف شان کرنی ہے, تو اس نے دیکھا کیا؟ آدم میں کئی خوبیاں تھیں, مگر ہر خوبی کو نظر انداز کر کے ایک ہی خوبی دیکھا کہ مٹی سے بنے. مٹی سے بنے. قرآن نے بتایا کہ اس نے یہی کہا کہ یہ تو مٹی سے بنے, میں آگ سے بنا. اور فائر از سپیریئر دین سوئل. آگ مٹی سے افضل ہے, میں کیسے جھک جاؤں؟ تو جب نبی کی توہین کرنا ہوا تو مٹی کا تصور سب سے پہلے ذہن ابلیس میں آیا. جب نبی کی انسلٹ کرنا ہوا تو مٹی کا سلیکشن, اس لفظ کا انتخاب سب سے پہلے شیطان نے کہا کہ آدم مٹی سے. استاد نے تو کہا تھا مٹی سے, اور شاگرد بولا مر کر مٹی میں. وہ بھی مٹی سوچ رہا ہے, یہ بھی مٹی سوچ رہے ہیں. میں سچائیاں بیان کر کے جانا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ دیکھیے, اس نے مٹی سے کہا, لکھا نہیں. ابلیس نے کہیں لکھا نہیں مٹی سے بنے, میں آگ سے بنے. یہ تو اللہ نے بتا دیا. انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں, یہ تو اللہ نے بتایا. اس نے ریکارڈ نہیں چھوڑا, ڈاکومنٹس نہیں دیے. استاد تھا نا, کفر کیا, کفر کا ثبوت نہیں چھوڑا, وہ تو اللہ نے بتا دیا. اور شاگرد کتنے بے وقوف, سب لکھ گئے, چھاپ گئے. اب جب چھپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو, اور جب چھپ گیا تو چھپے گا کیسے؟ چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اور آگے بڑھو. ایک اور فرق ہے استاد میں اور شاگرد میں. جب اللہ نے اس سے کہا کہ تعظیم کے لیے جھکو, اللہ نے یہی چاہا نا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جھکے.
تو جھکا نہیں. جی استاد سے کہا گیا جھکو تو جھکتا نہیں. جی شاگردوں سے کہا گیا اٹھو تو اٹھتا نہیں. نہ تعظیم کے لیے وہ جھکنے کو تیار، نہ تعظیم کے لیے اٹھنے کو تیار. بہت اچھے بہت اچھے. میرے نبی کا کمال دیکھو، جی معجزہ دیکھو. جی تم نہیں اٹھو گے، میرے لیے نہیں اٹھو گے، میں تم کو آب زمزم کے لیے اٹھوا دوں گا. پھر باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا. مجھے گنگا کا پانی ملا، میں نے بیٹھ کے پیا. جمنا کا پانی بیٹھ کے پیا. نرمدا کا پانی بیٹھ کے پیا. نہر کا پانی بیٹھ کے پیا. کنویں کا پانی بیٹھ کر پیا. ٹیوب ویل کا پانی بیٹھ کر کے پیا. نل کا پانی بیٹھ کے پیا. اور جیسے کسی نے ایک گلاس بڑھا گا، یہ زمزم ہے، میں قیام تعظیمی. وہ قیام تعظیم کا ہے اور پانی کے لیے. اور وہ پانی بھی نکلا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا نتیجہ. ہمیں جب رگڑ سے پیدا ہونے والا اتنا ہو تو پھر اس قدم کا عالم کیا ہوگا. آپ جملہ دے رہا ہوں، آپ زمزم کے لیے قیام تعظیمی کرنے والوں، ساقی آب کوثر کے لیے نہیں کرو گے. مگر طریقہ بدل گیا. وہ جھکنے کو تیار نہیں، یہ اٹھنے کو تیار نہیں. طریقہ الگ ہے، نیت ایک ہے. اس نے بھی طے کیا تھا تعظیم نہیں کروں گا، انہوں نے بھی کہہ دیا تعظیم نہیں کروں گا. تعظیم کے لیے وہاں جھکنا تھا، کیونکہ اب سجدہ حرام ہے. تو سنیوں نے سوچا بھائی تعظیم تو فرض ہے اور سجدہ بھی حرام ہے، تو ایسا کرو نہ حرام ہو نہ فرض چھوٹے. نبی کی تعظیم فرض اور غیر اللہ کو سجدہ حرام. اب شریعت دونوں بات کہہ رہی ہے، فرض بھی ہے اور وہ حرام ہے. تو ہم نے کہا کتنا حرام ہے؟ سجدہ حرام ہے. اچھا کھڑا ہونا؟ کہا یہ تو حرام نہیں ہے. کھڑے نہیں ہوگے تو بازار کیسے جاؤ گے؟ کھڑے نہیں ہوگے تو ذمہ داریاں کیسے نبھاؤ گے؟ میں نے کہا کھڑے ہونے کو منع نہیں کیا. غیر اللہ کے لیے تم کھڑے ہو سکتے ہو کہ نہیں؟ اور غیر اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں؟ اب ایک جو کمزور لوگ زوجہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، وہ روزہ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. میں نے تو آپ کی مسکراہٹ کے لیے جملہ کہا ہے، ورنہ میں سب کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. وہ جھکنے کو تیار نہیں، یہ اٹھنے کو تیار نہیں. طریقہ بدل گیا، لیکن آپ تو اتنا جانتے ہیں کہ طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. انڈین پینل کوڈ میں قتل کی دفعہ 302 اور غالباً پاکستان پینل کوڈ میں بھی 302. خدا قتل سے بچائے، بہت بھیانک جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے قتل کر دیا تو 302. اب چاہے وہ تلوار سے قتل کرے، چاہے وہ پرولی سے کرے، چاہے وہ چاقو سے کرے، چاہے 303 سے کرے، چاہے 315 سے کرے، چاہے .22 سے کرے، چاہے گردن دبا کے مارے، سب 302 ہے. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. بالکل لاجک ہے. طریقہ بدلنے، یہ قانون ہے، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. اب چاہے زہر دے کر کے مارو، چاہے گردن دبا کر کے مارو، چاہے رامپوری چاقو سے مارو، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. ایک خاص صاحب نے جج سے کہا، جج صاحب عبد الغفور نے قتل کیا تھا 1 مہینہ پہلے، آپ نے اس کو سزا دی تھی. ہاں یاد آیا، عبد الغفور کا کیس تھا، اس کا مرڈر کیا تھا. تو میں نے FIR، جنرل ڈائری، پولیس انویسٹیگیشن، میڈیکل رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، انٹینشن آف مرڈر، ٹائم آف مرڈر، ویپن آف مرڈر، انٹینشن آف مرڈر سب پروو ہو گیا تھا. میں نے پھانسی دی. اس نے 12 بور سے مارا تھا. ہاں جج صاحب، عبداللہ خان نے کہا جج صاحب بہت اچھا کیا جو آپ نے عبد الغفور کو پھانسی دیا، اس نے 12 بور سے مارا تھا. مجھے پھانسی مت دیجیے گا، میں نے رامپوری چاقو سے مارا. تو جج بولے گا چاہے 12 بور سے مارو چاہے چاقو سے مارو، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. تو چاہے نبی کے لیے جھکنے سے انکار ہو، چاہے اٹھنے سے انکار ہو، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. اور جب دفعہ نہیں بدلتی تو سزا بھی نہیں بدلتی. کھل کر یہ حقیقت اب
نماز کو بچانے کا زور اس لیے دیا گیا ہے کہ نماز کا پڑھنا بہت آسان ہے، جی جی بہت آسان. اگر دنیا میں اور اسلامی دنیا میں کوئی چیز ہے تو نماز کا پڑھنا ہے. اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں، کیونکہ یہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں آپ کر سکتے. جی جی ہر حالت میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ہر حالت میں آپ زکات نہیں دے سکتے، پھٹی چلے تو زکات کیا دیں گے. ہر حالت میں آپ حج نہیں کر سکتے، مگر ہر حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کتنی آسان ہے. سبحان اللہ. اور کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے، نہیں تو بیٹھ کے. بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے، لیٹ نہیں سکتے ہاتھ اٹھا کے. ہاتھ بھی نہیں ہلتا تو پلکوں کو، پلکیں نہیں ہلتی تو ارادے سے. آسان ہے. اور ریکوائرمنٹس وضو، جی نہ ویزا، نہ پاسپورٹ، نہ جدہ کی دھکن دھکی، نہ ویٹنگ لسٹ، نہ سعودیوں کی بد اخلاقی، نہ معلموں کا ظلم، کوئی اس میں حساب نہیں. نماز میں کیا ہے؟ ہمیں نہ حج کی طرح قربانی، نہ زکات میں مالی قربانی، حج میں لذتوں کی قربانی، اور نماز میں ایک لوٹا پانی. کتنی آسانی. یہ ہے مہربانی. اب تو ایک لوٹا پانی بھی نہیں، ٹوٹی کھولا، نل اور بیٹھ کے وضو کر لیا، فری. تو جب نماز اتنی آسان ہے مگر بچانا آسان نہیں. نماز پڑھنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ سینے میں کفر رکھ کے نبی کریم کے پیچھے منافقوں نے نماز پڑھی. اور ایسے منافقوں کے لیے آیت نہیں آئی، پوری سورہ آئی. کیونکہ ضرورت ہے قیامت تک منافقوں کو پہچاننے کی. ایک آیت سے کام نہیں چلے گا، پوری سورہ نازل فرمائی. نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ منکر زکات بھی نماز پڑھتے تھے. نماز سے نہیں انکار کیا تھا، زکات دینے سے انکار کیا. لیکن بچانا یہ آسان نہیں ہے. نماز پڑھنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ منکرین زکات کو بھی پڑھنا آتا تھا مگر بچانا صدیق اکبر کو آتا. نماز پڑھنا اتنا آسان تھا کہ باغیان عثمان کو بھی نماز پڑھنا آتا تھا مگر بچانا عثمان ذو النورین کو آتا تھا. نماز پڑھنا خارجیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا مولا علی کو آتا تھا. نماز پڑھنا تو یزیدیوں کو بھی آتا تھا، بچانا حسین ابن علی کو آتا تھا. نماز پڑھنا تو مامون کو بھی آتا تھا مگر بچانا امام احمد بن حنبل کو آتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا تو شہنشاہ اکبر کو بھی آتا تھا مگر بچانا مجدد الفسانی کو. فیضی کو بھی آتا تھا مگر بچانا امام ربانی کو آتا ہے. ارے نماز پڑھنا تو پاکستان کے سارے بدعقیدوں کو آتا ہے مگر بچانا اہل سنت کو آتا ہے. کسی کے بہکاوے میں چلے جاؤ، پڑھنا سیکھ جاؤ گے. وہ 3 دن میں سکھا دے گا، 40 دن میں سکھا دے گا، 6 مہینے میں سکھا دے گا، 9 مہینے میں سکھا دے گا. لیکن بچانا نہ اسے آتا ہے نہ تمہیں آئے گا. بچانا سیکھنا ہے تو غوث اعظم سے پوچھ، بچانا ہے تو غریب نواز سے پوچھ، بچانا ہے تو داتا گنج بخش سے پوچھ.
बचाना और है। पढ़ते वो भी हैं, पढ़ते हम भी हैं, मगर वो बचा नहीं पाए, हम बचाते हैं। इसीलिए अहले सुन्नत कहलाते हैं, क्योंकि हम बचा पाते हैं। अब मैं अपनी खानकाह कादिरिया चिश्तिया की तरफ से तोहफा आपको दूंगा, और वो ये है कि नमाज होती कब है, ये राज खोल दूं, और नमाज बचती कैसे है ये आपको बता दूं, ताकि फिर आप नमाज पढ़ना भी जाए। अभी आपको नमाज पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, और बचाना है उसको तो कैसे बचाएंगे। ये दोनों चीजें सीख लो, तब जमात, तब सब बंदी करो। होती कब है, होती कब है। दूसरा मसला, बचती कैसे है। हाउ यू विल परफॉर्म योर नमाज एंड हाउ यू विल प्रोटेक्ट, देन यू कैन एस्टैब्लिश योर नमाज। पहले पढ़ो, जब पढ़ लो तो उसे बचाओ, जब पढ़ोगे और बचाओगे तब कायम होगी। तो होती कब है, बचती कब है, जरा इश्क का दरवाजा खोलो, बाबे कल्ब को वा करो, जहन की खिड़कियों को ओपन कर लो, ताकि जो बात मैं दिल से कह रहा हूं वो तेरे दिल में आ जाए। अगर कोठरी में अंधेरा है 12 बजे दिन में, कोठरी में कमरे में 12 बजे दिन में अंधेरा है, तो सूरज की गलती नहीं है, कमरे के दरवाजे बंद हैं। दरवाजा खोल दो, रोशनी पहुंच जाएगी। आफ्ताबे नबूवत चमक रहा था, अबू जहल का दरवाजा बंद था, अबू बकर ने खोल दिया, सिद्दीक अकबर हो गए। तुम भी अपना दिल का दरवाजा खोल दो, ताकि मेरे दिल से निकले हुए अल्फाज तुम्हारे दिल में सीधे पहुंच जाए। नमाज होती कब है, नमाज बचती कब है, दो ही जुमले में। जब चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो, चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तो नमाज होती है। तवज्जो, चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तो नमाज होती है, और दिल रसूलुल्लाह की तरफ हो तो बचती है। चेहरा काबतुल्लाह की तरफ, दिल रसूलुल्लाह की तरफ, नमाज होती रहेगी, बचती रहेगी, क्योंकि जिस दिल में, जिस सीने में रसूल आ जाए वो पंजाब का सीना नहीं, नबी का मदीना है। और जब नमाज पढ़ते रहोगे और बचाते रहोगे तो बचती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, बचती रहेगी, कायम हो जाएगी। और जब नमाज कायम हो जाएगी तो वाकई मुस्सलात पर अमल पूरा हो जाएगा। वाखिरु दावाना अभी इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द शाकिरीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वलालिही व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन वसीलतिना इला मालिक यौमिद्दीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين من النصارى واليهود والهنود والصعود والمرتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا وأفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب زينة المنبر والمحراب صاحب العدل والاحتساب أمير المؤمنين سيدنا الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان ناشر آيات القرآن أمير المؤمنين سيدنا الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب على كل غالب دفاع المعضلات والنوائب حلال المشكلات والمصائب أخي الرسول وزوج البطول أمير المؤمنين سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه الكريم ولا إمامين الهمامين السعيدين الشهيدين النيرين القمرين المنيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أئمة الشريفين المطهرين من الأذناف الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا في شيشان والكشمير والعراق والكابل والغزلستان كل مكان.
اللهم إني أسألك الأمان في سكرات الموت وشدتها. إلهي أسألك الأمان في ظلمة القبور وضيقها. إلهي أسألك الأمان عند وحشة القبور وضغطها. إلهي أسألك الأمان عند سؤال منكر ونكير وهيبتهما. أغثني يا مغيث عند تغير حالي. إلهي إني عبدك المذنب المجرم المخطئ. أجرنا من النار يا مجير. أجرنا من النار يا مجير. أجرنا من النار يا مجير. إلهي إن ترحمني فأنت أهل وإن تعذبني فأنا أهل. فارحمني يا أهل التقوى يا أهل المغفرة يا رب الراحمين ويا خير الغافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر. وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار. ربنا